बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राशिदा है। इन दिनों हम लाहौर में रहा करते थे और मैं बहुत खुश थी। ये शहर मुझे बहुत पसंद था। मुलाजमीन भी अच्छे थे, दिल लगा हुआ था। अचानक एक रोज़ सिकंदर ने बताया कि बहावलपुर तबादला हो गया। ये खबर सुनकर मैं अफसरदा हो गई। बहावलपुर नया शहर था जहाँ कोई हमारा वाकिफ़कार ना था। फिर नई जगह नौकरों का बड़ा मसला होता है। अच्छे मुलाजिम ना मिलें तो ज़िंदगी का सुकून बर्बाद होकर रह जाता है। सरकारी अफसरान के तबादले होते रहते हैं, ये कोई नई बात ना थी। हमको भी अगले शहर जाना था, लिहाजा सामान की पैकिंग शुरू कर दी और हम लाहौर से बहावलपुर आ गए। अच्छा घर मिला था, पास पड़ोस में मिलनसार लोग थे, लिहाजा जल्द दिल लग गया। ताहम मुलाजमा की तलाश का मसला बाकी था, क्योंकि मेरी बच्ची आसमा अभी सिर्फ साल भर की थी। इसे संभालने को एक आया की शदीद ज़रूरत थी। एक रोज़ जबकि मैं आसमा को संभालते संभालते निढाल हो चुकी थी, दरवाजे की बेल बजी। एक अढेर उम्र औरत अंदर आ गई। पूछा कौन हो और किससे मिलना है। वो बोली सलीम साहब की बेगम से बात करनी है। मैंने बताया सलीम साहब का तो तबादला हो गया, इनकी जगह हम आए हैं। ये सुनकर वो बुझकर रह गई। कहने लगी मैं इनकी मुलाजमा हूँ, इनके बच्चों की देखभाल करती थी। मेरी लड़की बीमार हो गई तो मैं मुल्तान चली गई। अब वापस आ गई हूँ ताकि बेगम साहिबा से दोबारा नौकरी की बात करूँ। मुझे खुद आया की बेहद ज़रूरत थी। मैंने कहा वो लोग चले गए हैं, लेकिन अगर तुम मुलाजमत चाहती हो तो मुझे भी ज़रूरत है। क्या सर्वेंट क्वार्टर में रह लोगी? जी हाँ बीबी, पहले भी तो रहती थी। मेरा ट्रंक अभी तक आपके सर्वेंट क्वार्टर में पड़ा है। अच्छा ठीक है, तो ज़किया आज से काम शुरू कर दो। ज़किया देखने में ठीक ठाक औरत लगी, साफ सुथरी, बात करने का भी सलीका था। खुदा का शुक्र अदा किया कि एक बड़ी मुश्किल बआसानी हल हो गई थी। सिकंदर दौरे पर गए हुए थे। यूं भी तन्हाई की वजह से मुझे वहशत होती थी। ज़किया के आ जाने से रौनक हो गई। वो सारे काम खुश असलूबी से करती थी। इसे आए 4 दिन हुए थे कि मियाँ आ गए। सबसे पहले इनको ये खुशखबरी दी कि मुझे बहुत अच्छी मुलाजमा मिल गई है। वो सलीम साहब के बच्चों की आया है। इसका सामान भी सर्वेंट क्वार्टर में पड़ा था, तभी मैंने रख लिया। अगर तुमने इत्मीनान कर लिया तो ठीक है, किसी रोज़ इसके बारे में सलीम को फ़ोन करके मज़ीद पूछ लूँगा। काम के मामले में ज़किया मेरी सोच से भी अच्छी साबित हुई थी। फिर भी मियाँ की हदायत के मुताबिक मैंने इसे शनाख्ती कार्ड दिखाने को कहा तो बोली बीबी वो भाई के घर है, किसी दिन आप छुट्टी दें तो जाकर ले आऊँगी। इन दिनों में उम्मीद से थी। किचन में जाते ही जी मतलाने लगता था। ज़किया को छुट्टी देना महाल लगा। सोचा किसी कुक का इंतज़ाम हो जाए तो इसे 3 दिन की छुट्टी दे दूंगी। चंद दिनों में ज़किया ने मुझे इतना आराम दिया कि जीना चाहता था कि वो एक लम्हे को कहीं जाए। यहाँ आकर इतनी अच्छी मुलाजमा मिल जाएगी, ये तो मैंने तसव्वुर भी ना किया था। इसे आए हुए 15 दिन हो गए थे कि सिकंदर दोबारा दौरे पर चले गए। मैंने ज़किया से कहा जब तक साहब नहीं आ जाते तुम क्वार्टर में सोने मत जाया करो, यहीं लाउंज में बिस्तर डाल दिया करो। तुम्हारे घर में होने से मुझे धारस रहती है। जी अच्छा बीबी जी, इसने ताबेदारी से जवाब दिया। मियाँ को गए हुए दूसरा दिन था। वो ड्राइवर और गाड़ी छोड़ कर गए हुए थे और ख़ुद सरकारी जीप पर गए थे। कुछ सौदा सर्फ लाना था, लिहाजा मैंने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी निकालो, बाजार जाना है। तभी ज़किया ने अस्मा को नहला धुला कर तैयार कर लिया और फीडर में दूध भी भर लिया। सुबह 11 बजे के करीब हम बाजार चले गए। कार पार्क करने को कुछ दूर जगह मैसर आई तो मैंने सोचा बच्ची रश में परेशान हो जाएगी। वो पिछली नशिस्त पर बैठी ज़किया की गोद में सुकून से सो रही थी। तुम गाड़ी में थोड़ी देर बैठो, अस्मा का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ, थोड़ा सा सौदा लेना है। बीबी आप ड्राइवर को छोड़ जाइए, इसने कहा। सब्जी और सौदा सर्फ के शॉपर कौन उठाएगा? मैंने जवाब दिया। लेकिन चंद कदम जाकर मैं दोबारा पलट आई और ज़किया से कहा अच्छा तुम भी साथ आ जाओ और बच्ची को कंधे पर डाल लो। इसने ऐसा ही किया। ड्राइवर गुल मोहम्मद ने थैले उठा लिए थे और हमारे आगे आगे चलने लगा, जबकि ज़किया अस्मा को उठाई थी। वो मेरे साथ साथ चल रही थी। मार्केट में काफ़ी रश था।
میں نے سبزی خریدی اور گل محمد کو گوشت خریدنے کے لیے بھیج دیا کیونکہ گوشت کی دکان سامنے ہی تھی۔ اب بھی زکیہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ سبزی خریدنے کے بعد میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مجھے نظر نہ آئی۔ سوچا کہ ادھر ہی ہوگی جہاں میں کھڑی تھی، وہاں دھوپ تھی، خیال آیا چھاؤں کی جانب چلی گئی ہوگی۔ اتنے میں گل محمد آ گیا۔ میں نے کہا، گل محمد تم یہ سبزی کے شاپر اٹھا لو، میں زکیہ کو دیکھتی ہوں۔ اس نے تھیلے اٹھا لیے۔ میں ادھر ادھر آیا کو تلاش کرنے لگی لیکن وہ کہیں مجھے دکھائی نہ دی۔ تبھی پریشان ہو کر بولے، گل محمد آیا نظر نہیں آ رہی، سامان اسی جگہ رکھ دو اور اسے دیکھو۔ وہ بولا، بی بی کہیں گاڑی کے پاس نہ چلی گئی ہو، وہاں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے شاپر اٹھائے اور گاڑی کی طرف تیز تیز قدموں سے گیا۔ میں حیران تھی کہ ایک لمحہ پہلے وہ میری نظروں کے سامنے تھی، یکا یک کیا ہو گیا کہ وہ گم ہو گئی، آخر کدھر چلی گئی؟ میں سبزی فروش کو رقم دے رہی تھی کہ اسی وقت وہ کھسک گئی۔ گل محمد نے آنن فانن سامان ڈکی میں رکھا اور دوبارہ میری جانب آ گیا۔ کہنے لگا، بیگم صاحبہ وہ وہاں نہیں ہے۔ سامنے چھاؤں کی جانب بھی ہم نے چکر لگا لیا، زکیہ کا نام و نشان نہ ملا۔ آخر وہ کہاں گئی؟ ہم حیران اسے ادھر سے ادھر ڈھونڈنے لگے، بار بار گھوم کر پھر اسی جگہ پر واپس پلٹ آتے جہاں وہ میرے ساتھ اسما کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ یہیں کھڑی تھی تو یہیں سے ملے گی، گھوم پھر کر ہم کو دیکھنے اسی دکان پر آ جائے گی۔ تمام مارکیٹ کا چکر لگا کر ہم پھر کار کے پاس پہنچے مگر وہ نہ ملی۔ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، قدم رکھتی کہیں اور تھی، پڑھتے کہیں اور تھے۔ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ کمبخت عورت بچی کو لے کر کدھر غائب ہو گئی۔ گل محمد بھی بے حد پریشان تھا جبکہ میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ بیگم صاحبہ آپ وقت ضائع نہ کریں، زکیہ یہاں کی رہنے والی ہے، وہ گھر پہنچ سکتی ہے، لیکن وہ بچی کو ساتھ لے گئی ہے۔ فوراً ابھی اسی وقت صاحب کو فون کیجیے۔ صاحب تو اسلام آباد میں ہیں، اس وقت میٹنگ میں ہوں گے، ان کا نمبر بند ہوگا۔ آپ بہاولپور میں ان کے بڑے صاحب کو فون کیجیے، ابرار صاحب کا نمبر ہے میرے پاس، اس نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، نمبر ملاؤ، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ فون ملاتے ہوئے وہ مجھے تسلی دینے لگا۔ بیگم صاحبہ پریشان نہ ہوں، زکیہ سمجھدار عورت ہے، شاید ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، بھیڑ زیادہ ہے، رکشہ پکڑ کر سیدھی گھر آ گئی ہوگی، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ ابرار صاحب کا نمبر نہیں مل رہا تھا اور میرا سارا وجود لرز رہا تھا۔ بڑی مشکل سے نمبر ملا، کانپتی آواز میں ان کو سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے تسلی دی، بھابھی گھبرائیے نہیں، میں ابھی پولیس کو اطلاع کرتا ہوں، بچی مل جائے گی۔ سکندر کو بھی فون کرتا ہوں، آپ سکون سے گھر پہنچیے اور سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ پولیس کو اطلاع دے دی گئی، بچی کی تلاش شروع ہو گئی، ناکہ بندی بھی ہو گئی، غرض جو ممکن تھا وہ کیا گیا۔ اسی افراتفری میں رات کے 10 بج گئے۔ سکندر اطلاع ملتے ہی پہلی فلائٹ پکڑ کر گھر پہنچ گئے۔ اب مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ پڑوسن سنبھال رہی تھی جبکہ میری حالت خیر تھی۔ بالآخر میاں نے ہسپتال میں مجھے داخل کروا دیا۔ سب جتن کر لیے، سارے طریقے آزما لیے، زکیہ کو نہیں ملنا تھا اور وہ نہ ملی، اسما کا بھی سراغ نہ مل سکا۔ خدا جانے وہ منحوس عورت دنیا کے کس کونے میں جا کر روپوش ہو گئی تھی۔ یہ عورت تھی یا کوئی بلا تھی، جن بھوتنی تھی جو میری گود کا پھول نوچ کر غائب ہو چکی تھی۔ یہ کوئی بھلا دینے والا صدمہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی سے نواز دیا، لیکن اسما کو پھر بھی میں نہ بھلا سکی۔ ایک لمحے کو اس کی یاد سے میں غافل نہ ہو سکتی تھی۔ اس کی جدائی ناسور بن کر میری زندگی کی رمق کو نگل گئی۔ وہ میری پہلی بچی تھی۔ اسما کا خلا میرے دوسرے بچوں سے بھی پر نہ ہو سکا۔ ماں کے لیے مر جانے والے بچے کو بھلانا محال ہوتا ہے، لیکن جو زندہ چھن جائے اس کو بھلانا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ غم میرے وجود کو گیلی لکڑی کی مانند سلگاتا رہتا ہے۔ میں ہنسنے مسکرانے کو بھی ترس گئی تھی۔ ایک آس تھی جو دن رات بے قرار رکھتی تھی، شاید کبھی میری کھوئی ہوئی بچی مجھے مل جائے۔ کہتے ہیں جب تک سانس تب تک آس، اسی باعث شاید دل میں امید کا چراغ جلتا تھا اور میں دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ اے میرے رب مجھ کو میری کھوئی ہوئی اسما سے ملا دے۔ قدرت کے کھیل نیارے ہوتے ہیں،
انسان اگر دل کی گہرائیوں سے دعا کرے تو وہ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، اور یہ اور بات ہے کہ کتنا عرصہ لگ جائے اس دعا کو قبول ہونے میں۔ اتفاق کے ایک بار پھر سکندر کا تبادلہ بہاولپور میں ہو گیا تو میری نیم جان امید پھر سے جاگ پڑی۔ اسی شہر میں اسما کھوئی تھی، کیا خبر اسی شہر میں پھر اس سے ملاقات ہو جائے۔ دنیا میں آخر معجزے بھی تو ہوتے ہیں۔ ان دنوں میری بیٹی ثنا نے میٹرک پاس کیا تھا اور بہاولپور میں کالج میں داخلہ لے لیا، جہاں اس کی دوستی حیا نامی لڑکی سے ہو گئی۔ وہ روز ہی اس کی باتیں مجھ سے کرتی، کہتی تھی امی وہ میری ہم شکل ہے، کلاس کی ساری لڑکیاں کہتی ہیں کہ تم دونوں بہنیں لگتی ہو، حیا اتنی اچھی ہے کہ کیا بتاؤں، کسی روز اسے گھر لاؤں گی اور آپ سے ملوا دوں گی، آپ بھی مل کر خوش ہو جائیں گے۔ ایک روز ثنا اس سے گھر لے آئی۔ واقعی حیا اس کی ہم شکل تھی اور مجھے بہت پیاری لگی۔ اس میں نے کچھ ایسی کشش محسوس کی کہ بے اختیار اسے دل سے لگا لیا۔ اس دن کے بعد ثنا کے ساتھ اکثر حیا ہمارے گھر آ جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی وقت گزارتی تھی، ایک دوسرے کو اپنی چیزیں دیتی۔ غرض ایسا پیار تھا کہ جیسے سگی بہنوں میں ہوتا ہے۔ حیا کو دیکھ کر مجھ کو بے اختیار اپنی کھوئی ہوئی اسما یاد آ جاتی تو آنکھوں میں میرے آنسو آ جاتے اور سوچتی کہ نہ جانے اس وقت میری بچی کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ ایک روز حیا کی امی نے ہماری دعوت کی اور باتوں باتوں میں کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ BA کے بعد حیا کا رشتہ کر دوں۔ یہ میری اکلوتی بچی ہے، ہمیشہ دیکھ بھال کر رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کے خیال میں کوئی اچھا گھر ہو تو مجھے بتانا۔ ان کی باتوں سے خیال گزرا کہ شاید وہ اشارتاً مجھے رشتہ لینے کو کہہ رہی ہیں، کیونکہ اس گھرانے سے ہماری جان پہچان کو 4 برس ہونے والے تھے۔ گھر آ کر میاں سے مشورہ کیا، وہ بولے تم کو یہ لوگ اچھے لگتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، رشتے ناطے طے کرنا عورتوں کا کام ہوتا ہے۔ میرا بیٹا ارسلان ان دنوں انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا اور لاہور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ جب وہ امتحان دے کر لوٹا میں نے اس سے تذکرہ کیا۔ وہ حیا کو ایک آدھ مرتبہ دیکھ بھی چکا تھا۔ کہنے لگا امی آپ کی مرضی، جو فیصلہ کریں، میں نے اپنی شادی کا معاملہ آپ پر چھوڑا ہے۔ مجھے حیا بے حد پسند تھی اور ثنا بھی دل و جان سے اس پر فدا تھی۔ بس میں نے رشتے کے لیے اس کی ماں کو ہاں کہا تو وہ خوشی سے گلنار ہو گئی۔ حیا بھی بے حد خوش تھی کیونکہ وہ اپنی سب سے اچھی دوست ثنا کی بھابھی بننے جا رہی تھی۔ چھوٹی سی منگنی کی تقریب رکھی گئی اور میں نے حیا کو انگوٹھی پہنا دی اور شادی کی تاریخ 2 ماہ بعد کی رکھی گئی۔ دونوں جانب سے شادی کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ارسلان میرا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا میں کافی دھوم دھام سے اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ 2 مہینے کا عرصہ یوں پلک جھپکتے گزر گیا اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب حیا کو ارسلان کی دلہن بن کر میرے گھر آنا تھا۔ آج ارسلان اور حیا کا نکاح تھا۔ سائقہ خاتون بے حد رنجیدہ لگ رہی تھی کیونکہ حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور آج وہ پرائی ہونے جا رہی تھی۔ میں نے سائقہ خاتون کو دھارس دی اور بولی حیا کون سی آپ سے اتنی دور جا رہی ہے، یہیں نزدیک تو اس کا گھر ہوگا، جب وہ چاہے آپ سے ملنے آ سکتی ہے اور آپ کا جب دل چاہے آپ بھی بیٹی سے ملنے آ جایا کریں۔ میں نے یہ کہا تو وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ پھر سائقہ خاتون نے مجھے بتایا ایک حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ حیا کی پھوپھیاں اور چند قریبی رشتہ داروں کو معلوم ہے کہ یہ بچی ہماری سگی اولاد نہیں، ہم نے اسے گود لیا ہے۔ دراصل ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی، تبھی سے کسی لاوارث بچی یا بچے کی تلاش میں تھی۔ میری بہن کے گھر ایک ملازمہ کام کرتی تھی۔ ایک بار اس نے ذکر کیا تھا کیونکہ اس کی بڑی بہن ہسپتال میں ملازم تھی۔ اسی سے سنا تھا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ کسی وجہ سے نوزائیدہ بچے ہسپتال میں چھوڑ جاتے ہیں، کوئی مناسب جوڑا مل جائے تو ہسپتال والے بچہ ان کو گود لینے کو دے دیتے ہیں۔ اسی عورت نے وعدہ کیا کہ اگر میری بہن کو ایسا کوئی بچہ ہسپتال میں ملا تو وہ ہسپتال کی انتظامیہ سے بات کرے گی۔ کچھ دنوں بعد اس نے 1 سال بھر کی بچی لا کر دی۔
کہ نوازیدہ تو نہیں ملی، لیکن یہ بچی کوئی ہسپتال میں لاوارث چھوڑ گیا ہے۔ وہ بچی ہم نے لے لی اور عورت منہ مانگا انعام لے کر چلی گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ حیا وہی بچی ہے جس کو ہم نے اولاد کی طرح پالا ہے۔ اس بچی کو خبر نہیں کہ ہم اس کے والدین نہیں، تاہم ہم کو ضرور یہ خدشہ ہے کہ ہماری وفات کے بعد قریبی رشتہ دار اس حقیقت سے ضرور بچی کو آگاہ کر دیں گے۔ حیا کی والدہ کے منہ سے یہ بات سن کر میرا سوکھا ہوا زخم ہرا ہو گیا۔ میں نے اس عورت کا حلیہ پوچھا جس نے بچی ان کو لا کر دی تھی۔ انہوں نے زکیہ جیسا حلیہ بتایا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ تبھی میں نے سوال کیا، بہن کیا حیا کی بچپن کی کوئی تصویر آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ہے تو۔ وہ البم اٹھا لائیں اور تصویر دکھائی۔ یہ اسی روز کی ہے جب بچی ہم کو عورت نے دی تھی۔ یہ سوچ کر اتروائی تھی کہ اگر کسی کی کھوئی ہوئی بچی اسے ملی ہے تو یقیناً والدین اخبار میں اشتہار دیں گے، لیکن کسی اخبار میں اس کی فوٹو نہ دیکھی اور نہ ہی اشتہار چھپا دیکھا۔ تب ہم نے اللہ کی رضا جان کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا سمجھ لیا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر حیا کی والدہ نے کہا، بہن آپ سوچ رہی ہوں گی نہ جانے کس کا خون ہے، تو آپ ایسا نہ سوچیں۔ حیا ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ نکاح سے پہلے آپ کو میں نے ساری حقیقت بتا دی۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ رشتہ نہ لیں، لیکن ہم دونوں میاں بیوی کا کل اثاثہ حیا ہے۔ ویسے بھی ہماری ساری جائیداد اسی بچی کی ہے۔ یہ بات نہیں ہے بہن، میں تو کسی اور وجہ سے گمسم ہو گئی ہوں۔ آج سے 22 برس قبل میری سال بھر کی بچی ایک ملازمہ عورت اغوا کر لے گئی تھی، جس کا زخم میرے دل میں آج بھی ہرا ہے۔ اب بچی کی تصویر دیکھ کر یقین ہو گیا کہ یہ بچی میری ہے۔ یہ فراک جو اس نے اس تصویر میں پہنی ہوئی ہے مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ اس عورت نے اپنا نام زکیہ بتایا تھا۔ چند دن ہمارے گھر کام کیا اور پھر دھوکے سے میری اسما کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا۔ روپے کے لالچ میں انسان واقعی اندھا ہو جاتا ہے۔ اسما کی بچپن کی تصویر میں نے جب حیا کی امی کو دکھائی تو وہ حیران ہو گئیں۔ بولی، آپ نے صدقے دل سے اتنے عرصے دعا کی اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، تبھی خدا نے آپ کو آپ کی بیٹی سے ملا دیا اور آپ کو گناہ کبیرہ کرنے سے بھی بچا دیا، کیونکہ اگر آج میں آپ کو یہ حقیقت نہ بتاتی تو شاید ارسلان اپنی بہن سے نکاح کر لیتا۔ واقعی کئی تصاویر میں اس نے وہی فراک پہن رکھی تھی جو میرے پاس محفوظ تصویر میں ہے۔ حیا کی ماں سے میں نے پوچھا، اب ہم کیسے حیا کو حقیقت سے آگاہ کریں؟ اسے بے حد صدمہ ہوگا کیونکہ وہ آپ کو ہی اپنا والدین سمجھتی ہے، جبکہ میرا دل بھی وفور جذبات سے پھٹا جاتا ہے۔ فکر نہ کرو، میں اسے خود بتا دوں گی اور سمجھا دوں گی۔ آپ اس کی بچپن کی تصویروں والا البم مجھے دے دیں۔ میں نے تصاویر اس کے حوالے کر دی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بیٹی سے ملا دیا اور مجھے گناہ کبیرہ کرنے سے بھی بچا دیا، ورنہ آج حیا کا ارسلان سے نکاح ہو جاتا۔ یہ میری دعاؤں کا ہی ثمر تھا کہ رب تعالیٰ نے مجھے 22 برس بعد اپنی بیٹی سے ملا دیا۔ مجھے نہیں معلوم ان لوگوں نے کیسے حقیقت حال سے حیا کو آگاہ کیا۔ بچی کو صدمہ ہوا کیسے اس نے صدمہ سہا۔ بہرحال جب فون کر کے ان لوگوں نے ہم کو بلایا تو حیا مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ ہنس رہی تھی مگر میرا روتے روتے برا حال ہوا۔ تبھی اس نے مجھے پیار کر کے چپ کرایا اور بولی، ارے امی آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے، اور دیکھیے میں کتنی خوش ہوں۔ مجھے 2 مائیں، 2 ابو اور بہن بھائی مل گئے۔ اب ایک میری شرط ہے، جب جی چاہے گا آپ کے ساتھ رہوں گی، جب جی چاہے گا اپنی امی ابو کے گھر آ جاؤں گی، مجھ پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ ہرگز نہیں میری بچی، تم پر بھلا کون پابندی لگا سکتا ہے؟ اور یہ تو میرے خوشی کے آنسو ہیں، میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے بعد ثنا اور حیا کے 2 گھر ہو گئے۔ جب ان کا جی چاہتا وہ جہاں رہنا چاہتی چلی جاتی۔ دونوں کی شادی کے بعد بھی 2 میکے تھے۔ ان کے مزے تھے اور ہم بھی خوش تھے کہ جب بچے خوش ہوں تو ماں باپ کے بھی دلوں کو مسرت ملتی ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔